बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से, और मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, मशहूर क्राइम के तज्ज़ियाकार शाहिद चोई साहब। और आज इनसे बात करेंगे ये कि टीपी भट्ट साहब का जनाज़ा हो गया है, और उसके बाद ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि अगर तो उन्होंने जनाजे के बाद, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा या मैं प्रेस के साथ बात करूँगा, लेकिन आज हमें भी ये महसूस हुआ कि ख्वाजा साहब बिल्कुल खामोश थे। तो शाहिद भाई से जानते हैं कि शाहिद भाई, ये ख्वाजा साहब आज बिल्कुल खामोश थे। कल रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं शुक्रगुजार हूँ नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज साहिबा का, कि उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया है और मुझे डेड बॉडी जो है वो नहीं दी जा रही, और मुझसे कहा जा रहा है आला अफसरान की जानिब से सीसीडी के मुझे हमें लिख के दें कि आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर आपको डेड बॉडी देंगे। और आज सुबह मेरे ज़राए ने बताया मुझे, सीसीडी के एक अफसर ने, कि मैं डेड बॉडी जो है हमने वसूल करवा दी है। और मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ लिखवाया है उनसे या वैसे ही आपने दे दी? तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी की है। तो इसके बाद मैं, आपको पता है, जनाजे में गया शाहिद भाई, वहाँ पर बड़ी देर इंतज़ार किया कि ख्वाजा साहब कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन उन्होंने तो नहीं दी, लेकिन वहाँ के ताजरों ने जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार किया। तो शाहिद भाई, ये ख्वाजा साहब की खामोशी से क्या महसूस हो रहा है आपको? यार पता है क्या, सान्या इतना बड़ा है, ज़ाहिर है कि जब किसी का भाई और माशाल्लाह इतना नाम नहाद और इतना बड़ा नाम लाहौर शहर का, तो वो दुनिया से कूच कर दे तो खामोशी तो छाती है ना। ये नहीं आप कह सकते अगर आज उन्होंने कोई बयान नहीं दिया तो इसका कुछ और मतलब होगा, शहर में कोई नेगेटिविटी फैले। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो अपने दुख में जो है, अपने कर्ब से वो गुजरेंगे तो फिर उसके बाद ही कोई बात करेंगे ना। मेरा नहीं दिन मानता कि वो किसी बात से डरने वाले हैं या वो खामोश रहने वाले हैं। वो हकीकत बयान कर देने वाला बंदा है। तो अभी इन पे यानी इस चीज़ के ऊपर कि ये क्या मामला है, क्यों उन्होंने आज अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, क्यों उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया, यकीनन कल आप रब्ता कीजिएगा, वो लाज़मी आपको बताएँगे जो भी मामला हुआ। वो बंदा डरने वाला नहीं है, अच्छा, आज जब दरअसल। मैं गया तो मैं उनसे मिला और मैंने इज़हार अफ़सोस किया उनके साथ। वो बैठे हुए थे सामने एक लाइन में, और नदीम सईद वाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। एक हमारे दोस्त शहजाद भट्ट साहब, वो जो ग्वाल मंडी वाले हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उनका जो टीपी भट्ट साहब का जो एक पोता था, छोटा बच्चा था एक वहाँ पर ना, वो उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो मैंने पूछा, वहाँ पे इस्तफ़सार किया कुछ लोगों से कि भाई ये बच्चा कौन है कि जो मोबाइल इन्होंने अपना उसको दिया हुआ है, वो उस पे कार्टून्स देख रहा है और हैप्पी है, उस बच्चे को पता ही नहीं। उस बच्चे के साथ बड़ी खुश मिजाज अंदाज से ख्वाजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे शाहिद भाई। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, और इवन कि जब वो घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने मीडिया के लोगों को वहाँ पर देखा है, तो उन्होंने ना यूं करके विक्ट्री का निशान बनाया है। हुँ। आप बता सकते हैं क्या मतलब है इसका? यार इस विक्ट्री के निशान का जो बेसिकली मैं जो मतलब लेता हूँ वो यही होता है कि एवरीथिंग इज़ ओके। यानी बंदा हर चीज़ पे सब्र शुक्र का इज़हार कर रहा होता है। अमूमन लोग जो है ना, जब किसी मुसीबत में होते हैं तो वो कैमरे शैमरे उनकी तरफ जब अपना मुँह करते हैं ना, तो लोग विक्ट्री का निशान बना देते हैं। इसका मतलब फ़तह का नहीं मैं लूँगा, या मैं कोई ऐसी नहीं कि आप ये कहेंगे उन्होंने कहा जी मैं क्रिकेट मैच जीत गया हूँ। ये होता है कि यार अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं यानी अपने असाब में हूँ और मेरे असाब बड़े मज़बूत हैं, और मैं इस लम्हे को जो है ना खुदा का, यानी कि अमूमन जो विक्ट्री का निशान है, ये टेंशन में लोग जो है ना बनाते हैं इस तरह। खुशी में तो मैंने नहीं देखा, शादी के मौके पर कभी देखा किसी ने विक्ट्री का निशान बनाया हो। तो ये अमूमन कैमरे जब अचानक किसी को ट्रक में से उतरते देख लेते हैं, कोई अदालत में पेश होते हथकड़ी बंदा देख लेते हैं, तो बंदा बताता है कि इतना कोई यानी टेंशन वाला मामला है। वो रिलैक्स अपने आप को फ़ील करने के लिए निशान बनाते हैं। अब शाहिद भाई, एक मसला और भी आ गया है ना। मसला ये आ गया है कि कल तक ये एनकाउंटर जो शो किया जा रहा था, वो कि लाहौर के एक डीएसपी के नाम पे शो किया जा रहा था। अब आज सुबह से एक रहीम यार खां के सब इंस्पेक्टर हैं जिब्रान जिराल्ड, उन्हें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फेसबुक पोस्ट पे हीरो बनाया जा रहा है कि इन्होंने तीफी भट्ट को जो है ना, वो इन्होंने इनकाउंटर किया है उसका। और लाहौर पुलिस जो है, वो मुझे जो ज़राए बता रहे हैं कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। क्या लगता है आपको, ख्वाजा साहब चलेंगे? कि देखें अरसलान भाई, ये ना बात वो है कि हम इसके ऊपर अपनी कोई राय देंगे ना, तो ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है ना, उनका माजी आप देख लें। उन्होंने बड़े बड़े अफसरान के साथ जो है ना हाथों में हाथ डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े अफसरान के साथ जो है फाइट किया लीगल, यानी कोई गोलियां बंदूकें नहीं चलाई, या कोई ना वो उनके नहीं, क्रिमिनल लीगल फाइट की बात ही मैं कर लीगल रहा फाइट हूँ। वो करते हैं, और एकदम मास्टर हैं, माहिर हैं, वो इस चीज़ के गिने जाते हैं ना। उन्होंने हमेशा जब जब भी किसी अफसर के साथ उनका कोई ऐसा कोई मामला चला है, तो उन्होंने लिटिगेशन या अदालतों कोर्ट्स के थ्रू वो काम करके दिखाया जो कोई बंदा नहीं कर सकता। तो ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है ना, उनके बारे में मैंने प्रेडिक्शन की है, बल्कि मैंने उनका जो एक इंटरव्यू भी लगाया हुआ है। बंदा वो जो है ना, अगर कोई बात होती तो मेरा ख्याल है उन्होंने आज ही कर देनी थी। हुँ। मेरा जो अंदाज़ा है उसको इस बात का पता लग चुका हुआ है कि सीसीडी ने जो भी किया है, इसके पीछे जो है ना मैला फट या बदध्यानती कोई नहीं। असल चीज़ तो ये होती है ना, हुँ। अगर इनकाउंटर में बंदा मारा गया तो पीछे ये भी देखना पड़ता है कि किसी से अप्रोच तो नहीं हुआ, हुँ। या कोई मैला फैडी या कोई पैसे या 2 नंबरी। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है तो मेरा ख्याल है ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। वो किसी के साथ भी है ना नाजायज़ लिटिगेशन इस तरह के मामला करने वाले नहीं हैं। दूसरी जानिब शाहिद भाई, एक तरफ सीसीडी ने ये एनकाउंटर किया है, बड़ा एक ऐसा एनकाउंटर किया है, मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर के दौरान कम अज़ कम आज तक किसी 73 साल के बूढ़े का एनकाउंटर नहीं हुआ।
اور ایک ایسے انسان کا انکاؤنٹر نہیں ہوا کہ جس نے 50 سال، کیونکہ 73 سال ان کی عمر تھی، 23 سال میں وہ جوان ہو گئے ہوں گے شاید بھائی، 50 سال جو انہوں نے اپنے گوال منڈی کے اندر اور لاہور کے اندر ایک قسم کی حکومت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کیوں کی ہے کہ وہ ایک ٹائکن مانے جاتے تھے پراپرٹی بزنس میں بھی، اور مختلف قسم کے جو ان کے معاملات تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایسے بندے کا انکاؤنٹر ہماری پنجاب کی ہسٹری میں، اتنے تگڑے بندے کا انکاؤنٹر، کیونکہ آپ تو شاید بھائی انسائکلوپیڈیا ہیں، پرانے جتنے بھی ڈان ٹھاکر گزرے ہیں اس شہر کے اندر، ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں تیفی بٹ کا جو ہسٹوریکل انکاؤنٹر ہے؟ نہیں پتہ ہے کیا ہسٹوریکل تو آپ نہیں اس کو کہہ سکتے. اب اس سے پہلے دیکھیں مرتضیٰ بھٹو، اس کا بھی تو پولیس مقابلہ درج ہوا ہے. لیکن ایج کی بات کر رہا ہوں شاہد بھائی، وہ میں آپ بھی سے اس کی بھی 73 ایئرس. دیکھیں میری بات سنیں، وہ مرتضیٰ بھٹو بھی کم از کم 60 سے 62 سال کا تھا. اور اکبر بگٹی صاحب، ان کی ایف آئی آر کیا تھے، وہ بھی پولیس مقابلہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستان جو ہے نا، ایسے ایسے سانے ہاتھ کا جو ہے نا یہاں پہ کام ہو چکے ہیں. آپ اٹھے ہیں تو پتہ لگا بےنظیر بھٹو کو جو قتل کر دیا گیا. ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں اڑ گیا. یہاں پہ راتوں رات جو ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا. سارے ان ایکسپیکٹڈ کام پاکستان کے اندر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن تیفی بڑھ چکے ایک انجمن تاجران کے حوالے سے اس کو جو ہے نا، یعنی کہ اس بندے اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی کہ میں ٹیکس پیڈ ہوں اور میں 32-35 سال سے جو ہے نا پورے پاکستان کا جو ہے، بلکہ لاہور کا میرا شاید انہوں نے کہا کہ میں سرپرست اعلیٰ ہوں تاجر یونین کا. اور یہ تاجر جو ہوتے ہیں نا، یہ ریڑھ کی ہڈیاں قوم کی. ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تاجروں سے وابستگی کے بہت بڑا عہدیدار جو سرپرست اعلیٰ اکبری منڈی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، اس منڈی کا سرپرست اعلیٰ ہونا خالہ جان کا باڑا نہیں لیکن ہے. شاہد بھائی جرم یار دیکھیں میری بات، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات شاہد بھائی آپ سے کر رہا ہوں. نہیں یہ 109 کیسے 109 پہ تھے وہ. نہیں کیسے 109 مجھے یہ بتائیں، تو ایمان ہے. میں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا جرم تو 109 تھا نا ایف آئی آر کے مطابق. نہیں میری بات اب 109 بنتی نہیں ہے نا. 109 میرا خیال ایف آئی آر میں بھی نہیں لگی. آپ ایف آئی آر پڑھیں 302 تو اس 302 موجودگی ظاہر کی دوسری پارٹی 148 149 لگے. یہ 109 جو ہے نا، یہ ہمیشہ بال پوائنٹ کے ساتھ اس کا ایڈیشن کیا جاتا ہے ایف آئی آر میں نا. اور ضمنی جب لکھی جاتی ہے نا کہ بندہ پکڑا گیا ہے، 2 گواہ جو ہے نا اس کے لیے الگ سے چاہیے ہوتے ہیں 109 کو ثابت کرنے کے لیے نا. وہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں کہ 2 گواہ جو ہے ان کی موجودگی میں انہوں نے پلان کیا ہے، انہوں نے کہا فلاں بندے کو مار دو. پھر اس کو ضمنی لکھنے کے بعد جو ہے نا اس ضمنی کا حوالہ دے کے ایف آئی آر کے اندر بال پوائنٹ سے 109 ایڈ کیا کر دی جاتی ہے. اور وہ سمجھ لے وہ بالکل وہی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے. تو ان کے اوپر 109 نہیں تھی، ان کے اوپر صرف ہے ایمان پہ. اب ایمان کیا ہے اس کی، میں تو ڈیفینیشن جو آپ کو بتاؤں 100% یہی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ ایم این اے ہیں. میں باہر جھگڑا کرتا ہوں تو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے میں نے اپنے بھائی ارسلان تیموری کی ایمان پر یہ جو نا کام کر دیا. آپ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کے ساتھ آپ ملوث نہیں ہوئے. سب سے بڑی جو بات ہے نا، جو پوائنٹ ایف آئی آر میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جرم تھا ایمان. اور یہاں پہ تو 109 میں بندہ جیل نہیں جاتا. میں آپ سے وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر صرف ایک 109 تھی، یعنی کہ 302 کی 109 تھی. اور اس 109 کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ اور کتنے ملزمان اب تک 109 کے اندر انکاؤنٹر میں پار ہوئے ہیں؟ کوئی بندہ جیل نہیں جاتا. یہ جرم ہوا ہے کہ اس میں جوڈیشل ہی نہیں ہوتے. اچھا وکیل کرو باہر آپ کو حوالے دے کے اتھارٹیز چلتی ہیں یہاں پہ نا. پرانے کیسز کے حوالے چلتے ہیں، فلاں 109 اس میں بندہ باہر آ گیا، اس کی بیل ہو گئی، فلاں یعنی حوالے چل جاتے ہیں. تو یہ اتھارٹیز وہاں پہ پیش کرے، بیل ہو جاتی ہے. کوئی بندہ بھی جیل نہیں جاتا. ابھی یہ 109 بنی نہیں تھی، ابھی تو بننی تھی. پکڑے گئے تھے، ان کا بیان آنا تھا صفحہ مثل میں، گواہوں کے سامنے بالمشافہ گفتگو ہونی تھی. تو ابھی تو یہ 109 کا بھی ملزم نہیں تھے. یہ جو ہے نا، یہ واقعہ جو ہے سی سی ڈی کا، یہ میری سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ بندہ ہوتا یعنی اسکانڈر ہوتا یا اس کے اوپر کوئی جرم ہوتا تو ہم کہتے ہیں پولیس والے دوسری پارٹی سے میلا فائٹی کر کے کوئی باتیں آتی کہ نیت سے جو ہے اس کو مار دیا. کرمنل ریکارڈ سی آر یہاں پہ جو ہے نا یہ جو ساتھی جڑانے والے، یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے. یہاں پہ حالات مشکوک ہیں. دیکھیں نا کتنا بڑا بندہ، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو بہت بڑا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پولیس مقابلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا تھا آج تک کتنے پولیس مقابلوں میں اتنے افراد ہوئے ہیں؟ آپ تو جنازے پہ تھے، کتنی پبلک تھی وہاں پہ؟ میرا خیال ہے 2000 کے قریب لوگ تو تھے. 2000 بندہ کم ہے پولیس مقابلے مرنے والے بندے کے لیے. میں تو اور سارے اور تاجر دن بھی سنڈے کا. آج لوگ اپنے جی. گھروں میں بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں. اور سارے تاجر تھے. میں نے کوئی گنڈا بدماش، کوئی اسلحہ بردار، کوئی اس قسم کا بات ماحول کرنے دیکھا کا نہیں کہ مطلب کوئی یہ گینگسٹر میں ہے رہو. خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہے نا، انہوں نے حالات کا جائزہ لے لیا ہوگا اور ان کو پتہ لگ گیا ہوگا جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی سرکمسٹانس جن کو چھپایا نہیں گیا. تو وہ بڑے اہل شعور آدمی ہیں، انہوں نے اس لیے جو ہے نا کوئی بھی کاروائی یا کوئی بیان دینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا. اچھا ایک اور واقعہ ہو گیا. اب ادھر ٹیفی بٹ کی ڈیڈ باڈی کا ایشو چل رہا تھا، وہاں پر اپنا مختلف مقامات پر خواجہ صاحب کی بحث بازی چل رہی تھی. دوسری جانب گوال منڈی میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی گوگی بٹ صاحب کے پرانے گھر کے باہر. اور شرارت کی ہے کسی نے، یا کسی نے اپنی چودراہٹ دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. پولیس ابھی تک بندہ نہیں ٹریس کر سکی. شہید صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ ایک طرف سی سی ڈی انکاؤنٹر کر رہی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو بلا وجہ اس طرح کے کلاشن کے چھنے چلائے گئے ہیں. 100 کے قریب شہید بھائی راؤنڈ ملا ہے وہاں سے. پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں چل کیا رہا ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے نا کل میں نے جتنے پروگرامس کیے ہیں، جتنے لوگوں کو میں نے انٹرویوز دیے ہیں، میں نے ان میں یہ کہا تھا کہ لاہور کے اندر گینگ وار جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ میری پریڈکشن تھی. اس کے لیے اداروں کو جو ہے سوچنا چاہیے، اداروں کو جو ہے نا رات کو ناکے بڑھا دینے چاہیے. لوگوں کو میں نے کل یہ اوپن لفظوں میں کہا ہے کہ جب یہ دشمندار جو ہوتا ہے نا، ان کا کوئی اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے نا، تو شہر کے اندر ہوا اس طرح کی اٹھتی ہے، اللہ بھی فلانے نے فلانے کا نقصان کروا دیا، اپروچ کر کے پولیس مقابلہ کروا دیا.
ایسے میں جو دوسرے افراد ہوتے ہیں, دوسرے جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں, وہ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں, وہ نکلتے ہیں اور آپ کا نقصان کر دیتے ہیں کہ پرچہ ہو تو اس کے اوپر ہی ہونا ہے. یہ حالات جو ہوتے ہیں نا, انہی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ فائرنگ کرنا ایک دوسرے کی طرف, یہ الزامات دوسرے پہ لگ جاتے ہیں. اب کل فائرنگ اور کر گیا تو نام مخالفین کا لگ رہا ہے. ان چیزوں سے جو ہے نا بچنے کے لیے میں لوگوں کا تو دشمنی سے بچ جائیں. یہ دشمنی جو ہے نا ایک کارڈ ہوتی ہے. شاہد بھائی دن کا ٹائم ہے, ویڈیو وائرل ہوئی ہے, چھوٹا سا کلپ ہے اس بندے کا, اس کی کوئی تصویر وغیرہ آئی ہے؟ ہاں نہیں شکل نہیں آئی, ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے, 1 to 5 پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے جو 1 to 5 کی کافی ساری نشانیاں پولیس نے اور دن دہاڑے فوڈ اسٹریٹ کے اندر اس میں جو ہے نا میری بات کئی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, سیف سٹی ہیں. میں اس میں یہی کہوں گا کہ تھرڈ پارٹی جو ہے نا ملوث ہے, تھرڈ پارٹی کہ جو فائدہ اٹھا رہی ہے. ایسے حالات میں سب کو پتا ہوتا ہے پرچہ میرے اوپر, اتنا بے وقوفی کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی تیسرا بندہ ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے تو شاہد بھائی دباؤ ڈالا ہے کہ یار آپ لوگ سی سی ٹی والوں کا فوراً پکڑو اس بندے کو, اس سے پہلے کہ شہر میں کوئی بڑا نقصان ہو جائے. اس بندے کو پکڑا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تجھے یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تیفی بڑھ کے جنازے پہ نہ جانا, تم اتنے گندے آدمی ہو. سیف سٹی کیمروں کی بدولت تو پکڑا جائے گا, بلکہ شاید وہ پکڑا بھی گیا ہو, یہ بڑی بات نہیں. جی میں نے سنا ہے آج بڑی ریڈس کی ہیں شاہد بھائی گورنمنٹ پولیس نے اور سی سی ٹی کی ٹیموں نے اس بندے کی تلاش میں, اور یقینی طور پر یہ پکڑا گیا ہوگا. پیش بھی کریں گے اس کو, پتہ نہیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آج کل سی سی ٹی سے میں تو درخواست کروں گا چٹا صاحب, خدا کا واسطہ ہے پی آر او صاحب سے کہیں خبریں ٹائم پہ پہنچا دیا کریں, بتا دیا کریں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. آپ کے پی آر او کو ایکٹیو ہونا چاہیے, آپ کے پی آر او کو کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سی سی ٹی جو ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایک ایجنسی نما ایک چیز بن چکی ہوئی ہے, لیکن سول ادارہ تو ہے نا. چٹھا صاحب آپ کی مہربانی, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پی آر او کو تھوڑا سا فاسٹ کریں کہ وہ ان سارے سینٹر سے خبریں کلیکٹ کیا کریں روزانہ کی بنیاد پر, اور وہ خبریں چاہے چور پکڑ رہے ہیں آپ, چاہے آپ ڈاکو پکڑ رہے ہیں, چاہے آپ گینگسٹرز پکڑ رہے ہیں, تو کاروائی تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا. تو جب تک وہ کارکردگی باہر نہیں نکلے گی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا سی سی ٹی کام کرے. اب ایک ٹیفی بٹ کا انکاؤنٹر کیا ہے, وہ ٹیفی بد کا انکاؤنٹر جو ہے آدھے لاہور کے لیے متنازع ہوا ہے, آدھا لاہور کہتا ہے ٹھیک ہوا ہے, آدھا لاہور کہتا ہے متنازع ہے. تو اس حوالے سے چیزوں کو شیئر کیا جائے. پریس ریلیز چوئی صاحب جاری کی تھی چٹا صاحب نے, پتہ ہے آپ کو؟ بالکل یہ کرنی چاہیے. اس حالات سے جو ہے لوگوں کو باخبر رہنا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے اندر کیا ہو رہا ہے, ورنہ لوگ جو ہے شہر کے اندر افواہیں جو اس طرح اڑاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے سچ لگتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے شاہد بھائی, ہر بندہ جو ہے نا ٹیفی بٹ صاحب کا جو یہ ہوا ہے نا انکاؤنٹر, اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری پارٹی نے پیسے لگا دیے ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, دوسری پارٹی نے یہ کر دی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ دوسری پارٹی کا کیوں نام لگ رہا ہے, بالکل کیوں ان کا نام آ رہا ہے جب انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. وہ خاموش بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی. شاہد بھائی ان کی اسٹیٹمنٹ آ جانی تھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, وہ معاملہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے جو چھٹکے نہیں پالے ہوتے ہیں لوگوں نے اپنے دائیں بائیں, جنہوں نے آج تک اس دشمنی کو چلنے دیا ہے, بجھنے نہیں دیا اس آگ کو, وہ چھٹکے جو ہے نا ان کو چین نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پبلک ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اسی لیے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پریس ریلیز کی بجائے جو ہے اپنے پی آر او کو کہہ دیں کہ وہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے ٹائی اپ رکھے, سارے حالات ان کو بتاتے رہے تاکہ حقیقت لوگوں کو پتہ لگتی رہے. جی جی بالکل. تو ناظرین, شاہد چوئی صاحب سے گفتگو کی تمام حالات پر, اور آپ کو سارے حالات بتائے اس وقت کیا چل رہے ہیں. ایک ایشو اور چل رہا ہے, وہ بھی شاہد بھائی سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے, پھر ویلاگ کریں گے. شاہد بھائی, ملک شوکت کھوکھر کا کوئی واقعہ ٹاؤن شپ کے اندر ہوا ہے کہ جہاں پر 2-3 افراد جو ہے وہ فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں. تھوڑا سا ذرا میرے فالوورس کو بتا دیں, چونکہ آپ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ملک شوکت ہے نا, شوکت جو ہے یہ ٹاؤن شپ ان کی رہائش ہے, اور ان کا کوئی فیملی میں کوئی میٹر چل رہا تھا, تو ان کی جو چھوٹی بھابھی ہیں مرحوم امجد کی وائف, ان کی جو ہے نا اپنے بڑے یعنی جیٹھ کے ساتھ ملک نواز کھوکھر کا صاحب کے ساتھ جو ہے نا کوئی تلق کلامی ہو رہی تھی. بیچ میں ان کا چھوٹا بھائی حاجی اعظم بیٹھا ہوا تھا, اور اتنے میں جو ہے نا اذان شروع ہو جاتی ہے مغرب کی, اور جو امجد مرحوم کا بیٹا تھا نا ہنی, وہ غصے میں پسٹل نکالتا ہے, اس کا بریسٹ فائر کرتا ہے, اس کے کچھ فائر اعظم کو لگ جاتے ہیں, اعظم کھوکھر کو مرحوم وہ فوت ہو جاتا ہے. کچھ جو 2-3 گولیاں شوکی کو لگ جاتی ہیں, ملک شوکت کھوکھر کو, اس کی بیٹی بھی زخمی ہو جاتی ہے شوکت کھوکھر کی, ان کا ایک بیٹا رحیم ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. اور یہ سارا حالات واقعات ان کے گھر کے صحن میں ہوتے ہیں, اور وہاں پر ان ایکسپیکٹڈ یعنی اچانک سے فائرنگ ہو جاتی ہے. تو اس فائرنگ میں جو ہے نا صرف ہنی کا جو ہے وہ سارا حادثہ, ساری فائرنگ اس نے کیا ہے, تمام افراد کو, بچوں کو, جس کو بھی زخمی کیا اس نے کیا ہے. اور یہ جو ہے نا یعنی کہ ان کا آپس میں لین دین کا معاملہ تھا. امجد کی والدہ یعنی امجد مرحوم جو ان کا بھائی تھا, اس کی وائف اور بڑا جو جیٹ تھا ان کا ملک نواز کھوکھر, ان کے درمیان تلق کلامی ہے. اور اس تلق کلامی کا جو ہے نا فائدہ بس یوں سمجھ لیں کہ وہ بس بچہ جو تھا اس کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے, اچانک سے اسے برسٹ مارا ہے, جو مجھے پتہ لگا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس فیملی کی جو ساری ہسٹری کو میں جانتا ہوں, میرے سے نہ کسی کا نام چھپا ہوا ہے نہ بات چھپی ہے. تو اس واقعے کا تمام تر جو ہے نا ذمہ داری وہ ہنی پہ آتی ہے. ہنی نے فائرنگ کر کے سب کو زخمی, اتنے لوگوں کو زخمی کر کے اور ایک مرڈر بھی کر کے اپنے سگے چچا کو مار دیا. یعنی کہ سگا چچا لگا نا شاہد بھائی, وہ ہنی کا جو اعظم جو ہوا ہے سگا چچا تھا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سگے چچے کو بھی مار دیا, اور یہ صرف دکانوں کا سنا ہے, کوئی تنازع آ رہا ہے, 2 دکانیں جو کیبل کے پیسوں کا رپڑ تھا. اچھا, کیبل بھی اس علاقے میں انہیں لوگوں کی ہے. امجد کی جو وائف ہے نا, وہ ان کو تانے میں نے ماری, تو میرے پیسے کھا گیا, تم نے میرا 5 لاکھ کیبل کا کھا لیا, یہ کر لیا, بس اس بات سے تلق کلام ہے. اعظم جو ہے وہ غصے میں بس آ گیا, اعظم نے غصے میں اشتعال میں کوئی گالی نکال دی ہیں, جو کہ اس بچے کو برداشت نہیں, اس نے فائرنگ کر کے یہ سارا سیاپا کھڑا کر دیا.
जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे शहर लाहौर के हालात और मेरी आपकी भाई अरसलान तैमूरी की और शाहिद चोई साहब की एक एक वाक़या के ऊपर इस वक्त जो है ना लाहौर शहर के कम अज़ कम नज़र है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हमें देखते रहिए। शाहिद भाई के चैनल को भी जो है वो फॉलो करें। 2,04,000 मैं देख रहा था शाहिद भाई के फॉलोवर हुए हैं। इसको ले जाएं यार मिलियन में, शाहिद भाई को तो मिलियन में ले जाएं। मुझे तो आप लोगों ने पता नहीं कहाँ पे रखना है, कहाँ नहीं रखना, लेकिन शाहिद भाई को मिलियन पे ले जाना, ये टारगेट है आप लोगों का, चूँकि इससे तेज़ खबर आपको नहीं मिल सकती। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।